आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं किताब रिव्यू। आज मैं हाजिर हूँ ख्वाजा अहमद अब्बास पर लिखी गई एक मोनोग्राफ खालिद अशरफ साहब के ज़रिए। खालिद अशरफ साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रोरिमल कॉलेज में शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं और ये किताब साहित्य अकेडमी के एक प्रोग्राम के तहत शाया हुई है। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो 1914 में उनकी पैदाइश है हरियाणा के पानीपत में। वही पानीपत जिसमें जंगों की एक बड़ी और तवील तारीख़ है, जो दिल्ली से 100 कुछ किलोमीटर के फासले पर है। और उस ज़माने में ये गैर मुनक़सिम पंजाब ही कहलाता था। अब वो पंजाब और हरियाणा दो रियासतों में वो जगहें बदल गई हैं, यानी मुनक़सिम हो गई हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू के उन दानिशवरों में से हैं जो 20वीं सदी के अहम दानिशवरों में उनकी पहचान हो गई, जो मल्टीलिंगुअल थे। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू तीनों ज़बानों से वाकिफ़ थे और अंग्रेज़ी में वो ब्लिट्ज़ से और क्रॉनिकल से बहुत तवील अरसे तक वाबस्ता रहे। वो एक फ़िल्म मेकर के तौर पर भी जाने जाएंगे। 70 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं और बेहतरीन फ़िक्शन निगार के तौर पर भी ख्वाजा अहमद अब्बास की पहचान है। ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू के पहले और अहम नक्काद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के खानवादे से हैं और उनकी किताबें मुख्तलिफ जिहाद किताबें हैं। उन्हें दुनिया के एक बड़े हिस्से का दौरा किया था, सैर की थी, वहाँ की तहज़ीब, तमद्दुन, वहाँ के कल्चर, सकाफ़त, उन सब से उनकी वाक़फ़ियत थी। इसीलिए उनके यहाँ उनके कलम में बड़ी वुसअत थी और वो एक बड़े रेंज के साथ चीज़ों को देखते थे। और इसीलिए वो जो एक दौर है जो हम जानते हैं कि 1925 या 30 का दौर और फिर वहाँ से लेकर आज़ादी के बाद का दौर, ये वो वक्त है जब मुल्क एक सियासी स्ट्रगल से गुज़र रहा था और आज़ादी की जद्दोजहद जारी थी। वो तमाम इन्होंने अपने होश हवास में और बाकायदा यंग रहते हुए इन्होंने लिखा और ये सब है कि इनके ताल्लुक़ात पंडित जवाहरलाल नेहरू से और गांधी जी से और दीगर तमाम ऐसे आज़ादी के बड़े अकाबरीन से उनके ताल्लुक़ात थे और ज़ाहिर है कि उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था आज़ादी की जद्दोजहद में, आज़ादी की जंग में। और एक चंद सतरें उनके बारे में पढ़ते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को गैर मुनक़सिम पंजाब मौजूदा हरियाणा के शहर पानीपत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ उर्दू के मुमताज़ नक्काद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के खानवादे से है। वो रोशन ख्याल और कसीरुल जिहाद अदीब और सहाफ़ी थे। उन्होंने अफ़साने भी लिखे और नावल भी, ड्रामे भी लिखे और कॉलम भी। फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतालिक मज़ामीन और खाके भी लिखे। कई यादगार फ़िल्में भी बनाईं। उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी में 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनका एक सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी भी शाया हुआ। जिन लोगों ने मुसाफिर की डायरी पढ़ी है उनको अंदाज़ा होगा कि ख्वाजा अहमद अब्बास की ज़बान में कितनी वसअत थी, कितनी नज़ाकत थी और वो किस तरह अरबी से भी बुनियादी तौर पर वाकिफ़ थे, फ़ारसी जानते ही थे और उर्दू और अंग्रेज़ी तो उनकी अपनी मादरी ज़बान की तरह थी। उन सब के असरात और उन सब का इफ़ेक्ट उनकी ज़बान में, उनके कलम में दिखाई देता है। वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सहाफ़त से जुड़े रहे। तालिब इल्मी के ज़माने में अलीगढ़ ओपिनियन निकाला, बॉम्बे क्रॉनिकल, नेशनल कॉल और ब्लिट्ज़ से वाबस्ता रहे। बॉम्बे क्रॉनिकल और अंग्रेज़ी ब्लिट्ज़ में लास्ट पेज के नाम से उनका कॉलम बहुत मशहूर हुआ। अब वो ये तमाम उनके जितने बिखरे हुए
کالم ہیں بلٹس میں، چاہے کرونیکل میں، چاہے علی گڑھ کرونیکل میں، ان تمام کو یکجا کر کے کئی والیوم میں ان کی تمام تخلیقات، ان کے تمام افسانے اور ان کے مضامین، ان سب کو یکجا کر کے ایک بڑا کام کیا ہے دہلی یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر ارتضیٰ کریم نے، جو کئی والیوم میں ان کی کتابیں شائع بھی ہو گئی ہیں۔ اور اب ہم خواجہ احمد عباس کے زندگی کے جو بکھرے اوراق تھے ان سب کو ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب خالد اشرف صاحب نے جو ایک مونوگراف ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بڑی محدودیت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے خواجہ احمد عباس پر بہت محبت سے لکھا ہے اور بہت آبجیکٹیو ہو کے لکھا ہے۔ یہ ان کے اس رائٹنگ کا کمال ہے، ان کی یہ خوبی ہے۔ یہ کتاب 172 پیج پر مشتمل ہے۔ یہ ایڈیشن 2014 میں شائع ہوا تھا، یہ کتاب 2014 میں شائع ہوئی اور اس کی قیمت 50 روپے رکھی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ساہتیہ اکیڈمی جو کتابیں شائع کی 136 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، جس میں ان کے مختصر افسانے بھی ہیں، ان کے مضامین بھی ہیں، اور ان کا الگ الگ ڈھنگ سے لکھا گیا خاکہ بھی ہے۔ ان سب کو یکجا کیا ہے انہوں نے اور اپنے قلم سے اپنی زبان میں خواجہ احمد عباس صاحب کو پیش کیا ہے۔ ان کی یہ پیشکش اپنے آپ میں بہت باکمال پیشکش ہے۔ بہت سارے لوگ جب مونوگراف لکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں وہ کیا کن کن پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، کیا کیا لکھیں اور کیا کیا نہ لکھیں۔ لیکن خالد اشرف صاحب ایک منجھے ہوئے فکشن شناس ہیں اور انہوں نے فکشن پہ بہت لکھا بھی ہے۔ یہ کتاب ان کی بہترین نثر کی پہچان ہے، بہترین نثر کی بھی، اور ان کے نظر اور نظریے دونوں کی ہمیں یہاں جھلکیاں ملتی ہیں، ان کی ہمیں داد دینی چاہیے۔ وہ خواجہ احمد عباس صاحب کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر جب وہ لکھتے ہیں تو بہت صاف گوئی سے اور سیدھے اور اسٹریٹ لکھتے ہیں، ان کے قلم میں الجھاؤ نہیں ہے، اور ان کی زندگی کے ان کی بہت خوبیوں کے ساتھ ان کی ناکام فلموں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کے دھن کا، ان کے جنون کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ سارے حوالے دیے ہیں جس سے خواجہ احمد عباس صاحب کی ایک مکمل شخصیت ابھر کے آتی ہے۔ گویا ایک سمندر کو کوزے میں انہوں نے بند کر دیا ہے۔ یہ خالد اشرف صاحب کا کمال ہے۔ وہ ایک اور جس پہلو پہ بہت زور ہے ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ ان کی اشتراکی نظریے سے وہ بہت متاثر تھے، اور وہ یوں کہیں کہ ایک کمیونسٹ تھے جو بعد میں تمام پہلوؤں پر زندگی کے نظر ڈالنے کے باوجود ان کا وہ ایک اینگل ہمیشہ رہتا تھا کہ وہ غربت اور افلاس کیسے دور ہو اس دنیا سے، کیسے مساوات قائم ہو معاشرے میں، کس طرح ایک کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ اگر ہو تو اس کا طریقہ کیا ہو، اس کی پالیسیاں کیا ہوں، اور کس طرح عوام میں زندگی کی آسانیاں اور سہولتیں آئیں، کس طرح عام آدمی بہتر زندگی گزار سکے، ان میں صحت کی سہولیات انہیں کیسے ملیں، انہیں روزگار کی سہولیات کیسے ملیں، ان کی تعلیم کا طریقہ کار کیا ہو۔ ان تمام موضوعات پہ خواجہ احمد عباس صاحب نے لکھا ہے، اور حالانکہ وہ پنڈت نہرو کے بہت اچھے ان سے دوستانہ مراسم تھے، اس سب کے باوجود جہاں جہاں انہیں موقع ملا، انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے مناسب سمجھا یا ان کا نظریہ جہاں ان سے میل نہیں کھاتا تھا وہاں پر انہوں نے اپنے اعتراض بھی درج کرائے ہیں، اپنے اعتراضات بھی درج کرائے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جب بھی
خواجہ احمد عباس صاحب پہ آنے والے دور میں بھی جب مورخین لکھیں گے تو انہیں بہت سنبھل کر بہت احتیاط سے لکھنا ہوگا، اس لیے کہ جو ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھنا یا کسی ایک بات یا ایک پہلو کو ہی بیان کرنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات خواجہ احمد عباس صاحب کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں خالد اشرف صاحب نے، اس کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ الطاف حسین حالی ایک جدید ذہن، اس ضمن میں چونکہ خواجہ احمد عباس صاحب کے خانوادے کا ذکر تھا، ان کے بزرگوں کا ذکر کرنا تھا، اس لیے انہوں نے الطاف حسین حالی پر بھی چند سطریں ایک آدھ صفحہ انہوں نے لکھا ہے جو بہت خوب لکھا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک جدید ذہن اور روشن خیال دانشور تھے جو نئی تعلیم کو قوم کی ترقی کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔ حالی شعر و ادب میں سادگی اور اصلیت کے قائل تھے اور ادب سے سماجی اصلاح کا کام لینے کے حامی۔ یہ مولانا حالی کی تحریک تھی جس کے تحت خواجہ خاندان کے 3 نوجوانوں غلام الثقلین، غلام السبتین اور غلام الحسنین نے علی گڑھ کالج اور دلی کالج میں انگریزی تعلیم حاصل کی۔ احمد عباس کے چچا غلام الثقلین نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور عصر جدید کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جو جدید فکر کو فروغ دینے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ احمد عباس کے والد غلام السبتین نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کر کے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ خاندان چھوٹے زمینداروں کا تھا جو بچوں کی تعلیم اور شادیوں کے موقع پر زمین فروخت کرتے رہتے تھے۔ خواجہ غلام السبتین کی شادی خواجہ سجاد حسین کی بیٹی مسرورہ خاتون سے ہوئی جو مولانا حالی کی پوتی تھیں۔ سجاد حسین علی گڑھ کالج کے ابتدائی گریجویٹ طلباء میں سے تھے۔ سجاد حسین نے اپنے دانشور باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعلیم کا شعبہ منتخب کیا اور انسپکٹر جنرل مدارس کا عہدہ حاصل کیا۔ دوسری طرف احمد عباس کے دادا غلام عباس تھے جو ایک پہلوان نما کسان تھے۔ یہ اطلاعات یا یہ تمام معلومات بہن پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ احمد عباس کا خاندان کیسا تھا، تعلیمی میدان میں ان کی کیا خدمات تھیں اور ان کی بچپن کی تعلیم کیسی ہوئی اور ان کے والدین، نانا نانی، دادا دادی کیسے تھے، ان سب کا اس کتاب میں، اس مونوگراف میں ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اور بہت وہ تمام باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ذرائع جو خواجہ احمد عباس صاحب کے بارے میں ایسے ذرائع اس سے قبل دستیاب نہیں تھے جو آسانی سے بہم ہوتے، وہ انہوں نے مختلف اخبارات، مختلف کتابیں اور مختلف میگزین سے، اس دور کی مختلف میگزین سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور بہت خوبصورتی سے ان کی ایک تصویر پیش کی ہے۔ اب وہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں خواجہ احمد عباس ایک زندہ انسان کے طور پر ہمارے سامنے ابھرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک انسان بالکل اس کی ویڈیوگرافی کی گئی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ویڈیوگرافی کا اتنا زیادہ چلن بھی نہیں تھا، فوٹوگرافی بھی اپنی ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی، اور خواجہ احمد عباس صاحب کو لکھنے کے لیے یقیناً یہ ایک کتاب کافی نہیں ہے، لیکن ایک سلسلہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساہتیہ اکیڈمی کا کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسی عظیم ہستیوں پر مونوگراف پیش کرتے ہیں، اور جنہیں لکھنے کا موقع ملتا ہے یا ساہتیہ اکیڈمی دیتی ہے وہ لوگ باقاعدہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں، اہل نظر، اہل قلم، اہل زبان ہوتے ہیں، اور اس کا احساس خالد اشرف صاحب کی زبان ہمیں اس کتاب میں کراتی ہے۔ یہ کتاب یقیناً خواجہ احمد عباس صاحب کو سمجھنے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے آپ ان کی زندگی میں، یہ ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ان کی زندگی میں آپ جھانک سکتے ہیں، ایک ایسا دروازہ ہے جس سے آپ ان کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں ان کی زندگی اور ان کے نظریے کی، ان کی فکر کی تفہیم کا ایک سلسلہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا پہنچنا آپ کا مقصد ہو، اس میں یہ کتاب بھی آپ کو مدد دے گی، یہ کتاب مددگار ہوگی۔ میرے علم میں جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، خواجہ احمد عباس صاحب کے بارے میں مزید جاننے کی جستجو پیدا ہوئی ہے۔
یہی کتاب کا کمال ہے کہ کتاب آپ کو مزید جستجو کی طرف آمادہ کرے، ایک ایسی تحریک آپ کے اندر پیدا کرے کہ آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں اور تفصیل سے جاننا چاہیں۔ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ڈاکٹر خالد اشرف صاحب بالکل کامیاب ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بہت خوبصورت شائع ہوئی ہے، اس کتاب کو آپ خریدیں اور پڑھیں اور اس سے آپ استفادہ کریں۔ ایک بار پھر آپ یہ ایک نظر کتاب کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب کا اثر برق ہے۔ امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ کتاب اپنے آپ میں چونکہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے کہ میرا اصرار ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور خرید کر پڑھیں۔